अकबर का कलेजा बानो देख ले आखिरी हीरा बेसर मरता है सामने आँखों के ये नूरे नजर मरता है अब कोई दम में तेरा रश के कमर मरता है मुँह से बाहर है ज़ुबा तशना जिगर मरता है मुँह से बाहर है ज़ुबा तशना जिगर मरता है दम है सीने में रुका जख्मों से खून जारी है हाय बानो तेरे घर लुटने की तैयारी है पहुँची खैमे में जो हसरत की ये पुरदर्द सदा मुज़तरिब हो गई नामों से रसूले दोसरा कहा चिल्ला के सकीना ने के है भैया फिजा दौड़ी सुए दर पे के सर से पर्दा फिजा दौड़ी सुए दर पे के सर से पर्दा पीटती ज़ैनबे मुज़तर निकल आई बाहर बानो घबरा के खुले सर निकल आई बाहर शाह के कांधे पे देखा अली अकबर को निढा हाथ फैला के ये चिल्लाई के है मेरे लाल क्या गज़ब हो गया है बादे शहर ने के रास आया ना मेरे बच्चे को 18वां साल रास आया ना मेरे बच्चे को 18वां साल टुकड़े तेगों से बदन हो गया सारा है कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है लाश अकबर की जब दाग बेकसी न सकी ना उठा सकी, जब दाग बेकसी
कसी, न सकी न उठा सकी, और दर्द दिल न खौफ के मारे सुना सकी। खाए तमाचे शिम्र के जब तक वो खा सकी, सिनकम था दुख बहुत थे न बर्दाश्त ला सकी, सिनकम था दुख बहुत थे न बर्दाश्त ला सकी। रोई तो जालिमों ने जफा बेशुमार की, आखिर जब दे के मौत इख्तियार की, घर आह की तो शिमरे पुकारा खामोश हो, और चुप हुई तो बेपदरी ने कहा कि रो। गए शिद्दते आतश में पुकारी के पानी दो, गए याद करके रहे गई बाबा की प्यास को, गए याद करके रहे गई बाबा की प्यास को। सोई जो आंसू पोंछ के चश्मे पुराब से, है हुसैन कह के फिर उठ बैठी ख्वाब से। चुप थी तो थी बोलती थी डरी हुई, शिमरे आया तन में यहाँ थर थरी हुई थी। बात बात में लब पर अली अली, गर्दन की रेस माथी लहू में भरी हुई, गर्दन की रेस माथी लहू में भरी हुई। दम रुकने लगता था तो रसन खोल देती थी, बाहर जो शिमरे बोलता था बांध लेती थी। आंखों से रफ्ता रफ्ता ये लागर बदन हुआ, अक्सर बदन पे खून से कुर्ता भीतर हुआ। आवाज बंदिशों से मुंह प्यास से खुला, था पोस्ट बरगे गुल की तरह चेहरे से जुदा, था पोस्ट बरगे गुल की तरह चेहरे से जुदा। जारी थे आंसू आँखों से पूरी से मान से, पैदा था शोर आए हुसैना जुबान से। दिन भर से सोते सोते जमी पैराहन में घर रहने लगा, तड़पते तड़पते बदन में दर्द, दिल गम से जलते जलते हुआ जिंदगी से सर। फाका करते करते बदन खुश्क चेहरा जर, फाका करते करते बदन खुश्क चेहरा जर। चिल्ला के रोना शिमर की दहशत से छूट गया, यहाँ तक गला बंधा के दम आखिर को रुट गया। जब प्यास लगती रोके
چچا کو پکارتی دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی آتا نہ کوئی جب تو خدا کو پکارتی جینے سے تنگ آ کے قضا کو پکارتی جینے سے تنگ آ کے قضا کو پکارتی کہتی تھی نا چچا نا امام امم رہے رولوانے کو ادو رہے رونے کو ہم رہے اب میری موت ایسی مبارک کرے خدا مرتے ہی میرے قیس کنبہ ہو سب رہا مرتے ہی میرے قیس سب کنبہ ہو رہا جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا جنت کو ہم روا ہو مدینے کو اقربا جنت کو ہم روا ہو مدینے کو اقربا گل ہو سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی حیدر کی پوتی مشکل آسان کر گئی جب داغ بے قصی نرسل بات ایک مطلب دوسرا سماعت فرمانا خلائے کائنات کے حوالے سے دیکھ کر چلیے ہمیشہ نقش پائے فاطمہ دیکھ کر چلیے ہمیشہ نقش پائے فاطمہ ہر جگہ کام آئے گی تم کو ولائے فاطمہ ہر گھڑی ہر لمحہ ہر دم ہے نظر کی التجا ذکر تیرا کرتے کرتے موت آئے فاطمہ ایک نعرے صلوات پڑھیں ایک مسئلہ دوسرا سماعت فرمانا کچھ ایسا حسین صاحب کردار علی ہے اللہ کی مرضی کا خریدار علی ہے تلوار بتاتی ہے ید اللہ کی عظمت جرار علی حیدر کرار علی ہے صفین ہو خیبر ہو یا پھر جنگ احد ہو ہر ایک جگہ جیت کا معیار علی ہے
ثانی کوئی ان کا ہو جہاں میں تو بتاؤ، ثانی کوئی ان کا ہو جہاں میں تو بتاؤ، کونین کا وہ مالک و مختار علی ہے، معراج پہ احمد سے ہوئی بات تو کس سے، مژدائے کھلا لہجہ گفتار علی ہے۔ یہ شعر دیکھیں، معراج پہ جبریل نے، معراج پہ جبریل نے محسوس کیا ہے، اس پار محمد ہے تو اس پار علی ہے، اس پار محمد ہے تو اس پار علی ہے۔ جبریل سر عرش یہ کرتے ہیں منادی، جنت کے بھی سردار کا سردار علی ہے۔ نعرہ صلوات۔ رن میں بولے کہ اصغر میں وہ کام کر دوں گا، رن میں بولے کہ اصغر میں وہ کام کر دوں گا، جہاں میں اپنے بزرگوں کا نام کر دوں گا، جہاں میں اپنے بزرگوں کا نام کر دوں گا، مجھے بچہ سمجھ کر غرور کر ظالم علی کا پوتا ہوں، جینا حرام کر دوں گا۔ نعرہ صلوات۔ کربلا تو کسی بیوہ کی کہانی مانگے، کربلا تو کسی بیوہ کی کہانی مانگے، کبھی اس کا بچپن تو کبھی اس کی جوانی مانگے، کبھی اس کا بچپن تو کبھی اس کی جوانی مانگے، ہاں مگر تم کو ایک نئی بات بتاؤں، فرات سے دریا ہے جو عباس سے پانی مانگے۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں مولانا۔ فاتحہ۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں اور اس کا ثواب ہدیہ کر دیں، اولاً رمضان علی صاحب مرحوم کی روح کو اور پھر انوری بی بی مرحومہ کی روح۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة البلاء أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اس آیہ وافی ہدایہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کسی بھی بندہ مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ جب اللہ اور رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں اور کوئی حکم نافذ کر دیں تو وہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کریں، یعنی اللہ اور رسول کے فیصلے کی اور ان کے احکام و اوامر کی پابندی نہ کرتے ہوئے اپنی خواہشات کا اتباع کرے تو ایسا شخص کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے ہمیں جو اپنی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی اطاعت اور بندگی کی دعوت دی ہے، تو حقیقت میں اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی فائدہ ہے وہ ہمارا ہے۔ اسی حقیقت کو اگر انسان سمجھ لے تو کبھی بھی اللہ کے سامنے سر جھکانے میں اور اس کی اطاعت و بندگی میں کبھی بھی کوتاہی نہ کرے، اس لیے کہ انسان کا مزاج اور اس کی فطرت ہی یہ ہے
کہ جس چیز میں وہ اپنا فائدہ محسوس کرتا ہے وہ اسے انجام دیتا ہے. جس کام میں بھی اسے پتہ چل جائے کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے، چاہے وہ معمولی ہی سا فائدہ ہو، تو وہ اس کام کو ضرور انجام دیتا ہے. اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں کام میں اور فلاں چیز میں نقصان ہے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کا نیچر ہے کہ فائدہ حاصل کرو اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اسی فطری قانون اور اصول کے تحت اللہ نے سلسلہ ہدایت کو بھی آگے بڑھایا ہے. آپ دیکھیں کہ 1,24,000 انبیاء آئے، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں. ان سب کا مقصد کیا تھا؟ انسان کی ہدایت اور سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی. یہ اس کا مقصد تھا. کیوں؟ تاکہ انسان دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا مالک بنے اور تباہی و بربادی سے، آخرت کی ناکامی سے، عذاب اخروی سے محفوظ رہے. ظاہر ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ اس کا حقیقی خالق ہے. والدین تو ذریعہ ہیں انسان کے وجود میں آنے کا. حقیقی خالق، اصل پیدا کرنے والا اللہ ہے. اور صرف انسان کو اس نے نہیں پیدا کیا بلکہ پوری کائنات ہی اس نے بنائی ہے. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، پہاڑ، پیڑ، پودے، جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں، جتنی چیزیں ہم جانتے ہیں اور جتنی چیزیں ہم نہیں جانتے، یہ سب کے سب اس کی بنائی ہوئی، اس کی پیدا کی ہوئی. انہی میں ایک ہمارا وجود ہے، انسانوں کا وجود، وہ بھی اسی کا پیدا کیا ہوا. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی بھی چیز کے سلسلے میں جو درد اور اس کی جو حقیقی محبت بنانے والے کے دل میں ہوتی ہے وہ کسی کے دل میں نہیں ہو سکتی. ماں باپ بھی جو اپنے بیٹوں سے اور بیٹیوں سے، اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ پیدا کرتے ہیں، یعنی ذریعہ خلقت ہیں. جو دو ذریعہ خلقت ہے اتنی محبت کرتا ہے تو جو اصل خالق ہے وہ کتنی محبت کرے گا، جو اصل پیدا کرنے والا ہے. تو ہر بنانے والے کو اپنی بنائی ہوئی چیز کا درد اور کرب ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپس میں بیٹھ کے کھلونا کھیلتے ہیں، اب اس وقت ترقی کا دور ہے نا، لہذا پلاسٹک کے کھلونے بھی آنے لگے ہیں. ورنہ پرانے زمانے میں کپڑے کی گڑیا بنائی جاتی تھی، اس سے بچے کھیلتے تھے. اور مٹی کے گھروندے بناتے تھے، اس سے بچے کھیلتے تھے. دیکھیے بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، اس نے مٹی کا گھروندا بنایا اور کھیل رہا ہے. آپ ٹھوکر مار کے توڑ دیے، بچہ کیا کرے گا؟ روئے گا، چیخے گا اور چلائے گا. یہ اس کا رونا، چیخنا، چلانا کیا ہے؟ آپ کے اس عمل کے خلاف احتجاج ہے. آپ کے اس عمل کے خلاف کیوں احتجاج کر رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی بنائی ہوئی چیز کو توڑا، اس کی بنائی ہوئی چیز کو نقصان پہنچایا، اور اس چیز کا اس کے دل میں درد ہے، اس کے دل میں محبت پائی جاتی ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ ہر بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کی محبت رکھتا ہے. تو اللہ نے چونکہ ہمیں پیدا کیا تھا، لہذا وہ یہ کیسے گوارا کر لیتا کہ ہم جہنم میں چلے جائیں. لہذا اس نے ہمیں
جہنم سے آتش دوزخ سے بچانے کے لیے پورا نظام ہدایت ترتیب دیا. 1,24,000 انبیاء، آسمانی کتابیں، توریت، زبور، انجیل اور سب کے آخر میں قرآن، ان سب میں انسان کو عذاب الہی سے بچانے کی غرض سے سیدھے راستے کی ہدایت کی گئی. لیکن انسان کے فطری قانون کو سامنے رکھا گیا. وہ کیا؟ کہ انسان ہر فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے کو ہر نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ پوری تاریخ میں انبیاء نے اور آسمانی کتابوں نے انسان کو ایک فائدے کی خبر دی اور ایک نقصان کے بارے میں بتایا. فائدہ جس کی خبر دی اس کا نام ہے جنت، اور نقصان جس سے انسان کو باخبر کیا اس کا نام ہے جہنم. توجہ. تو اب دو چیزیں ہمیں پتہ چل گئیں کہ ایک فائدہ، بہت بڑا فائدہ جنت، اور یہ کتنا بڑا فائدہ ہے ہم آسانی سے سمجھ بھی نہیں سکتے. جی ہمیں بس اتنا ہی بتایا گیا ہے جتنا ہم تصور کر سکیں، جتنا ہم سمجھ سکیں. جنت کے معنی باغ کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ خالی باغ نہیں ہے بلکہ انسان آرام و آسائش کی آخری حدوں تک جو کچھ سوچ سکتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ بلند تر. ہر چیز اس کے آرام و آسائش کی فراہم. اور جہنم کا مطلب خالی آتش دوزخ نہیں بلکہ تکلیف و اذیت کی، عذاب کی آخری حد تک انسان جو کچھ بھی سوچ سکتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر. ہم سوچ نہیں سکتے، ہمیں اندازہ نہیں. تو ایک فائدے کے بارے میں پوری تاریخ بتایا گیا اور ایک نقصان کے بارے میں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم فوری طور پہ دوڑ پڑتے اور اس فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور اس نقصان سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرتے. یعنی ہم اللہ کے راستے پہ چلتے اور اس کی بندگی کرتے. ایک سلوات پڑھتے بر محمد والے محمد. میں نے کہا یہ انسان کا نیچر ہے، فطرت ہے. آپ اسے روزمرہ کی زندگی میں بھی محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں. فرض کر لی مثال کے طور پہ یہاں کوئی آئے اور آنے کے بعد یہ کہے کہ صاحب میں ابھی مجلس میں جو آ رہا تھا تو وہاں مین روڈ پر چوراہے پہ ایک صاحب کھڑے ہوئے چیک بانٹ رہے تھے کہ آج جو بھی مثال کے طور پہ مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جائے گا میں اسے 1,000 روپے کا چیک دوں گا. 1,000 روپے کی کوئی بہت زیادہ ویلو نہیں ہے. اور کہنے والا جو کہہ رہا ہے وہی بہت بڑا معتبر انسان نہیں ہے. آپ تجربہ کر چکے ہیں کہ 10 مرتبہ وہ جھوٹ بول چکا ہے. اس کے کہنے سے آپ کو یقین بھی نہیں پیدا ہوگا. لیکن چونکہ اس نے فائدے کی بات کی ہے، جب مجلس ختم ہوگی تو بہت سارے لوگ سوچیں گے لاؤ چلیں اس راستے سے، ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہو. مفت میں 1,000 روپے کا چیک مل جائے تو اس میں کون سی بری بات ہے. تو انسان اس فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بارے میں پتہ چل جائے چاہے یقین نہ بھی ہو فائدے کا، اور اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بارے میں اسے پتہ چل جائے چاہے یقین نہ بھی ہو. مثال کے طور پہ آپ بازار گئے اور آپ نے دن بھر کام کیا، بیچ کھوج میں لگے رہے، ان سب سے فرصت کے بعد شام کو رات گئے گھر واپس آئے، اندھیرا ہو چکا تھا. اتفاق سے گھر پہنچے تو لائٹ غائب، جیسا کہ اس ملک کا مقدر ہے. اندھیرا، آپ گھر میں داخل ہونا چاہتے، ایک چھوٹا سا بچہ آپ باہر کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا نہیں گھر میں نہیں نہ جائیے گا. کہ کیوں؟ کہا ابھی میں نے ادھر سے سانپ جاتے ہوئے دیکھا. چھوٹا سا بچہ، اس کی بات سے آپ کو یقین نہیں پیدا ہوگا، پتہ نہیں کس چیز کو سانپ سمجھا. ہو سکتا ہے کسی چیز کا لہراتا ہوا سایہ دیکھا اس کو سانپ سمجھا، ربر کے ٹکڑے کو دیکھا اس نے سانپ سمجھا. یقین نہیں ہوگا، مگر آپ کے قدم رک جائیں گے جب تک آپ لائٹ کا بندوبست نہ کر لیں، چراغ نہ لے لیں، ٹارچ نہ جلا لیں، ماچس کی تیلی نہ روشن کر لیں. اس وقت تک آپ قدم آگے نہیں بڑھائیں گے. یہاں نقصان ہے نا جس سے آپ اپنے کو بچا رہے ہیں. وہاں فائدہ تھا
اس کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہاں نقصان ہے جس سے آپ اپنے کو بچانا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اسلام نے جس نفع نقصان کی بات کی ہے، فائدہ جنت اور نقصان جہنم، ان کا بتانے والا کون ہے؟ جھوٹے لوگوں نے نہیں بتایا ہے، توجہ، دنیا کے معمولی انسانوں نے نہیں بتایا ہے، انبیاء، مرسلین، اللہ کے معصوم نمائندے، جن سے کبھی جھوٹ کے بارے میں سوچا بھی نہیں گیا، تصور بھی نہیں کیا گیا، وہ بتا رہے ہیں، اور بتا بھی رہے ہیں تو کتنی بڑی تعداد، ایک آدمی نہیں، 2 آدمی نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 20 نہیں، 1000 نہیں، 1,24,000، 1,24,000، اور وہ بھی سب کے سب ایک وقت میں ایک جگہ پہ موجود نہیں۔ توجہ، ذرا توجہ کیے، ایک وقت میں ایک جگہ پر کچھ لوگ بیٹھ جائیں اور وہ طے کر لیں، کسی بھی جھوٹی بات پر اتفاق کر لیں کہ ہم باہر نکلیں گے تو یہ کہیں گے۔ عزیزان محترم، سچی بات پر تو اتفاق جلدی ہوتا نہیں، تو جھوٹی بات پر کہاں سے اتفاق ہو جائے گا؟ اور اگر ہو بھی جائے تو آپ جانتے ہیں باہر جب نکلیں گے تو جتنے منہ اتنی باتیں، جی، ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے بیان کرے گا، تو 100-200 لوگ تو کسی جھوٹی بات پہ اتفاق کر نہیں سکتے، چہ جائے کہ اتنی بڑی تعداد 1 لاکھ، کیا انبیاء 1,24,000 انبیاء کسی ایک جگہ موجود تھے کہ انہوں نے آپس میں میٹنگ کر لی اور فیصلہ کر لیا کہ ہم سب جنت و جہنم کے بارے میں بتائیں گے؟ ایک نبی نے دوسرے نبی کو نہیں دیکھا، دوسرے نبی نے تیسرے نبی کو نہیں دیکھا۔ مثلا جناب آدم کا دور، جناب نوح کا دور، جناب نوح کا دور، جناب ابراہیم کا دور، جناب ابراہیم کا دور، جناب موسیٰ کا دور، جناب موسیٰ کا دور، ایک نبی کی دوسرے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جو اول کہہ رہا ہے وہی بعد والا کہہ رہا ہے، جو بعد والا کہہ رہا ہے وہی بیچ والا کہہ رہا ہے، اور جو ان کو جانے دی اس کے بعد پھر پیغمبر، اور پیغمبر کے بعد 13 معصومین، یعنی 14 معصومین، جو اول کہہ رہا ہے وہی آخر کہہ رہا ہے، جو آخر کہہ رہا ہے وہی اوسط کہہ رہا ہے، جو اوسط کہہ رہا ہے وہی سب کہہ رہے ہیں، سب کے سب کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر انسان کو یقین پیدا ہو جانا چاہیے فائدے کے بارے میں بھی اور اس نقصان کے بارے میں بھی، جنت کے بارے میں بھی اور جہنم کے بارے میں بھی، اور اگر فرض کر لیے کہ یقین نہ پیدا ہو تب بھی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جنت کی طرف آگے بڑھائے اور جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے سے بہتر انداز میں۔ تو اللہ اگر ہمیں اپنی بندگی کی دعوت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم آگے تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو تم اپنی مرضی کو درمیان میں نہ لاؤ، اپنے منشا اور اپنی خواہش کے مطابق عمل نہ کرو، جو کچھ میں نے کہا ہے، جو کچھ میں نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرو، یعنی میرے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، میرے سامنے سر تسلیم خم کر دو، میری ہر بات مانو، آپ میرے احکام و قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو۔ تو اس میں اللہ کا فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیح و تحلیل کی ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے قیام و قعود کی ضرورت ہے، نہ ہمارے کلمہ توحید کی ضرورت ہے۔ ایسا تھوڑی کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں تب وہ وحدہ لا شریک ہوگا، ہم لا الہ الا اللہ کہیں نہ کہیں وہ وحدہ لا شریک تھا، وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک رہے گا۔ اور یہی بے نیازی اس نے اپنے انبیاء اور ہمارے ائمہ کیا بھی رکھی ہے۔ محمد الرسول اللہ ہم کہیں نہ کہیں، پیغمبر اللہ کے رسول تھے، پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر اللہ کے رسول رہیں گے۔ اور ایسے ہی علی ولی اللہ ہم کہیں نہ کہیں، علی اللہ کے ولی تھے، علی اللہ کے ولی ہیں، علی اللہ کے ولی رہیں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔
تو اس نے پورا دین، پورا سسٹم ہمارے لیے بھیجا ہے، ہمارے فائدے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا درد ہے اسے، ہماری محبت ہے اس کے پاس، لہٰذا اس نے ہماری ہدایت کے لیے اتنا سارا انتظام کیا. اب ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، دنیا کے معمولی فائدے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آخرت کے فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ بتائیے کہ دنیا کے جو فائدے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان میں یہ 3 ہی چیزیں تو ہیں جنہیں کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان. سارے فائدے انہی 3 لفظوں میں خلاصہ ہوتے ہیں: روٹی، کپڑا، مکان. روٹی یہ پیٹ کی بات ہے، کپڑا یہ تن ڈھانپنے کا مسئلہ ہے، اور مکان سر چھپانے کی جگہ ہے. اب روٹی، کپڑا، مکان. اب یہ روٹی چاہے روٹی ہو، سوکھی ہوئی روٹی ہو، یا شرمال و باقرخانی ہو. کپڑا بھی چاہے مارکین کا کپڑا ہو اور چاہے عالیشان حریر و دیبا کے کپڑے ہوں. توجہ. مکان بھی چاہے جھونپڑی ہو اور چاہے عالیشان محل ہوں. انسان کی تمام ضروریات انہی 3 لفظوں میں خلاصہ ہوتی ہیں، اور انہی 3 چیزوں کے لیے ساری مار کاٹ ہے. جی، آپس میں لڑائی جھگڑا، خرافات، فتنہ، فساد، قتل، غارت گری، جو کچھ بھی ہے انہی 3 چیزوں کے لیے، انہی چیز سے لڑائی ہو رہی. سارا فائدہ ہم انہی 3 چیزوں میں سمجھتے ہیں، لہذا اس کے لیے جتن کرتے ہیں کہ یہ 3 فائدے ہم سے چھوٹنے نہ پائیں. بتائیے یہ تینوں فائدے کئے دنوں کے ہیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے بینک بیلنس اگر اکٹھا کر لیا، بہت بڑا بینک بیلنس، تب بھی کیا آپ قارون بن جائیں گے؟ کرسی اگر حاصل کر لی، بہت بڑی کرسی، تب بھی کیا آپ فرعون بن سکیں گے؟ ہاں، مزاج کے طور پہ ضرور بن سکتے ہیں، مزاجن فرعون بن سکتے ہیں. میں اسٹیٹس کی بات کر رہا ہوں. اسی صورت سے اور دوسری چیز، تو آپ نے اتنا بڑا بینک، قارون نے کتنا بڑا خزانہ اکٹھا کیا تھا. آج قارون کہاں ہے اور اس کا خزانہ کہاں ہے؟ فرعون کتنے بڑے تخت و تاج کا مالک تھا، آج فرعون کہاں ہے، اس کا تخت و تاج کہاں ہے؟ اور آج کے دور کی بات کیجئے، کنگ آف برونائی، جی، بل گیٹس، یہ دنیا کے بڑے بڑے پونجی پتی لوگ ہیں. ان کی دولت کتنے دن ان کے کام آئے گی؟ ان میں سے کوئی بھی اپنی دولت اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جائے گا؟ جتنا بھی بڑا بینک بیلنس اکٹھا کر رہی ہے اس کو یہیں رہ جانا ہے، جتنی بڑی کرسی آپ اکٹھا حاصل کر رہی ہے اس کو یہیں رہ جانا ہے، جتنا بڑا محل بنا لیجئے اس کو یہیں رہ جانا ہے، جتنی اچھی اچھی غذاؤں کا بندوبست کر لیے ان کو بھی یہیں رہ جانا. ساتھ میں کیا جانا ہے؟ انسان کے ساتھ میں کیا جانا ہے؟ عقیدہ اور عمل. انسان کا عقیدہ اور عمل. ہم ان تینوں چیزوں پر سارا زور صرف کرتے ہیں. پیسہ بھی حاصل کرنے کے لیے پوری عمر صرف کر دیتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں. روٹی بھی حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، مکان کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں. جسے یہاں رہ جانا ہے، یہاں رہ جانا اور ہمارے بعد کام آنا ہے دوسروں کے، وہ پیسہ، وہ دولت کہ جس کو اکٹھا کرنے کے لیے تم نے کتنے لوگوں کا حق مارا تھا، کتنے مسئلے میں جھوٹ بولے تھے، تجارت میں کتنا فراڈ کیا تھا. توجہ، کیسے کیسے جتن کر کے تم نے پیسہ اکٹھا کیا تھا. چھوڑ کے گئے تو ان نالائق اولاد کے کام آ رہا ہے کہ جو تمہیں ایک سورہ فاتحہ سے بھی یاد نہیں کر رہی ہیں. ایک سلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد.
اور سورہ فاتحہ سے یاد کیسے کریں؟ تم نے اپنی زندگی میں انہیں قرآن پڑھایا ہوتا، سورہ فاتحہ یاد کرایا ہوتا، تب نہ وہ سورہ فاتحہ سے بے ایصال ثواب کرتے۔ ایک ثواب پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو ان تمام چیزوں کو یہاں رہنا، ساتھ میں جانا ہے عقیدے کو اور عمل کو، یہی سب تو پوچھا جائے گا وہاں۔ عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے جو سوالات ہوں گے عقیدے کے بارے میں، تمہارا خدا کون، عقیدے کے بارے میں سوال۔ تمہاری کتاب کیا، عقیدے کے بارے میں سوال۔ تمہارا نبی کون، عقیدے کے بارے میں سوال۔ تمہارے امام کون، عقیدے کے بارے میں سوال۔ اور جب عمل کی باری آئے گی تو کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کو تم خود یاد کرو اور لکھو۔ اب وہاں قلم ہوگا نہ کاغذ، کیسے لکھیے گا؟ قبر میں ہمیں اپنے اعمال کو لکھنا ہے۔ ایک عالم دین کا انتقال ہوا تو ان کے ایک دوست وہ بھی عالم دین تھے، دونوں آدمیوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے گا وہ جب دفن کیا جائے گا تو دفن کرنے کے بعد پہلی رات خواب میں آئے گا اور بتائے گا کہ اس پر کیا گزری۔ کچھ باتیں تو معصومین نے بتا دی ہیں جتنا ہم سمجھ سکتے تھے، بقیہ تفصیلات تو آگے بتائے کہ کیا گزری، جس پہ گزرے گی وہ بتائے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ علماء جب آپس میں کوئی بات طے کر لیں تو جھوٹا وعدہ تو کرتے نہیں۔ ان میں سے ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا، انہیں دفن کر دیا گیا۔ پہلی رات گزری نہیں آئے، دوسری رات گزری نہیں آئے، تیسری رات گزری نہیں آئے، 3 یا 4 رات، 3 راتیں گزرنے کے بعد چوتھی رات مثال کے طور پہ جب آئی تو وہ خواب میں آئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی 3 رات کہاں رہ گئے تھے؟ وعدہ تو یہ تھا کہ پہلی رات۔ تو کہا اس میں ہم مصروف تھے بہت زیادہ، آج کے زمانے کے بزی، بہت زیادہ مصروف تھے۔ کیا کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ ہم 3 دنوں تک اپنے اعمال کی فہرست لکھ رہے تھے، کیا 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 اس دنیا میں، اچھا اور برا۔ دیکھیے وہ ایک فہرست الگ سے موجود ہے جو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ فرشتے بھی ہمارے کاندھے پہ جو موجود ہیں کرامن کاتبین، وہ تو لکھ ہی رہے ہیں۔ جو کچھ ہم اچھائیاں کرتے ہیں، نیک کام، وہ بھی لکھتے ہیں، اور جو کچھ برے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں۔ تو یہ 2 فرشتے تو ہی ہیں، وہ ریکارڈ تیار ہے اپنی یہاں پہ۔ اور شاید اسی کی طرف اشارہ ہو یا اس کے علاوہ، وہ یہ کہ محشر میں بھی ہمارے سامنے ہمارے اعمال کی تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ اور تفصیلات نہیں، اسے تو ہم آج کی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، جو قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس کہہ دیتے کہ تفصیلات۔ قرآن میں نستنسخو کی لفظ ہے کہ وہ ہم اس کا نسخہ تیار کر رہے ہیں، نسخہ مطلب کاپی تیار کر رہے ہیں۔ تو آج یہ موبائل کا دور ہے نا، اسمارٹ فون کا، چنانچہ 10 سال کے بعد ایک مرتبہ آپ کے سامنے تصویر آتی ہے، ویڈیو آتا ہے، 10 سال پہلے یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ اب جو چیزیں آپ بھول چکے ہیں وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ معمولی ناقص اور عاجز انسان یہ کام کر سکتا ہے، تو اللہ کے یہاں ہمارے کتنے ویڈیو تیار ہوں گے جی۔ چنانچہ وہ ساری کی ساری ویڈیو کاپیاں پیش کی جائیں گی، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا کیا۔ لیکن اس کے علاوہ خبر میں یہ بھی اہتمام ہے کہ ہمیں حکم دیا کہ تم خود لکھو، یاد کرو، لکھو، اور اللہ کی طرف سے انتظام بھی ہوگا کہ کچھ جو چیزیں بھولیں وہ بھی ہمیں یاد آئیں گی۔ لیکن وہاں نہ قلم ہوگا نہ کاغذ۔ آپ نے دیکھا ہے کسی کے قبر میں کفن وغیرہ جو پہنا کے لٹاتے ہیں تو کسی نے رجسٹر رکھ دیا، اور رجسٹر موٹا سا رجسٹر لکھ دو کہ اس پہ تمہارے نامہ اعمال لکھنا اپنے، اور رجسٹر کے ساتھ ساتھ وہاں قلم داواز بھی رکھ دیا ہو، فاؤنٹین پین بھی رکھ دیا ہو۔ تو جب نہ وہاں قلم ہے نہ کاغذ،
تو کیسے انسان لکھے گا؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ الہی انتظام ہے نا. کفن سے کاغذ کا کام لیا جائے گا، کفن سے کاغذ کا کام لیا جائے گا، انگلی سے قلم کا کام لیا جائے گا، اور لعاب دہن سے روشنائی کا کام لیا جائے گا. اور اس طرح سے انسان اپنے نامہ اعمال خود لکھے گا، اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی. تو وہاں آپ کون سی چیز پہنچی؟ عقیدہ اور عمل کے علاوہ اب کسی اور چیز کی گفتگو ہے؟ جب نہیں ہے تو اس دنیا میں پیسے کی بات بعد میں کیجئے، کرسی کی بات بعد میں کیجئے، روٹی کی گفتگو بعد میں کیجئے، مکان کی بات بعد میں کیجئے. پہلے اپنا عقیدہ صحیح کیجئے اور عمل کی منزل میں قدم رکھیے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. یہ مجلس حسین اسی لیے ہے. اس مجلس کو ٹریڈیشن نہ سمجھیے، چاہے جس عنوان سے بھی منعقد ہو. ایام عزا میں مولا کے نام سے منعقد ہو یا اس کے علاوہ ایصال ثواب کے عنوان سے، مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے. مجلس تو مولا ہی کی ہے، مجلس تو امام ہی کی ہے، اور ذکر بھی انہی کا ہوتا ہے. تو اس کو اگر کوئی ٹریڈیشن سمجھتا ہے، ٹریڈیشن رسم ہے چلی آ رہی ہے، کوئی مر گیا تو اب مجلس کرنا ہے، سیوم کرنا ہے، 40واں کرنا ہے. عزیزان محترم، ہمارا یہ مذہب ہی نہیں ہے کہ جس میں رسم و رواج کو اہمیت دی جائے. یہاں جو بھی کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے پیچھے مقصد ہے، اس کے اندر افادیت ہے، اس کے اندر فلسفی پائی جاتی ہے، اس کے اندر لاجک پائی جاتی ہے، حکمت ہے، مصلحت ہے. عزاداری پر اور مجلس حسین کے انعقاد پر اتنا زور جو دیا گیا ہے، اتنا زور جو دیا گیا، کیوں؟ آپ اس کے بارے میں کبھی سوچئے، غور کیجئے. اور یہ باتیں منبر سے بیان ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جوانوں کے ذہن روشن ہوں، انہیں پتہ چلے کہ مجلس اور ماتم کا مقصد کیا ہے. اگر مجلس و ماتم کا حقیقی مقصد پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے ہماری اصلاح یہیں سے شروع ہو جائے. پھر نہ ہم انجمن بازی کریں گے، نہ مقابلہ کریں گے، نہ شب بیداری میں لڑیں گے، نہ ان کے جلوس اور ان کے ماتم کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے، نہ امام حسین کو قسطوں میں تقسیم کریں گے، وہ تمہارے حسین، یہ ہمارے حسین. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. یہ جو سارا کام آج ہو رہا ہے، سارا کام ہمارے درمیان جہالت کی بنا پر ہو رہا ہے، ناواقفیت کی بنا پر ہو رہا ہے. ہم جانتے ہی نہیں محرم کا مقصد کیا ہے، عزاداری کا مقصد کیا ہے، مجلس حسین کا مقصد کیا ہے، شب بیداری کا مقصد کیا ہے، جلوس کا مقصد کیا ہے، نوحہ اور ماتم کا مقصد کیا ہے، تبرک تقسیم ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور نہ پتہ ہونے کی بنا پر، جہالت کی بنیاد پر ہم عبادت کو بھی شرک بنا دیتے ہیں، عبادت کو بھی بت پرستی بنا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت وہی عبادت ہے جو اللہ کے لیے کی جائے. لیکن جب عبادت دکھاوے کے لیے ہو، سناوے کے لیے ہو، پریسٹیج بنانے کے لیے ہو، مقابلے کے لیے ہو، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہو، شہرت اور نام و نمود حاصل کرنے کے لیے ہو، تو پھر وہ عبادت نہیں ہوتی، نفس کی پرستش ہوتی ہے، بت پرستی کہلاتی ہے. مجلس بھی، عزاداری بھی اسی وقت تک عبادت رہے گی، عبادت کہلائے گی جب آپ اسے اللہ کے لیے کریں، جب اسے معصومین کی خوشنودی کے لیے کریں، جب آپ ائمہ کی خوشنودی کے لیے کریں، جب آپ شہزادی کی خوشنودی کے لیے کریں. لیکن جہاں ان چیزوں کو آپ نے چھوڑا اور دنیا درمیان میں آئی، دکھاوا، سناوا، لڑائی جھگڑا، مقابلے بازی، کمپٹیشن، توجہ، جہاں یہ ذہنیت پیدا ہوئی پھر وہاں عزاداری جنت کی ضمانت نہیں دے گی بلکہ سیدھے جہنم میں پہنچائے گی. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. ان چیزوں کو سمجھیے. مجلس یعنی کیا، مجلس یعنی کیوں، ماتم یعنی کیا، ماتم یعنی کیوں، عزاداری یعنی کیا، عزاداری یعنی کیوں.
ان چیزوں کو سمجھیے، اگر اب تک نہیں سمجھیں تو اب سمجھیے. یہ جو ہر سال ایام اضحیٰ آتے ہیں، 1443 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آئے تھے. 1443 میں سے 61 نکال دیے، 61 سال، تقریباً 1382-83 سال کا وقفہ بنتا ہے، 1400 سال سے بھی زیادہ. تو اب ظاہر بات ہے کہ 1400 سال پورے ہونے والے ہیں کچھ دنوں میں. 1461 43 ہے نا، 1461 ہجری میں آج سے 18 سال بعد، مثال کے طور پر 17-18 سال کے بعد 1400 سال پورے ہو جائیں گے، 14 صدیاں پوری ہو جائیں گی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس واقعے کو 1400 سال پورے ہونے والے ہیں، 1400 سال کے بعد بھی ابھی ہم اس واقعے کو اور اس واقعے کے مقصد کو اور اس واقعے کے پیغام کو نہیں سمجھ سکے. یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، کتنا بڑا المیہ ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. لہٰذا مجلس و محترم کے مقصد کو پہنچانی، اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سرکار سید الشہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی جانب سے بہترین پلیٹ فارم مل گیا ہے مجلس حسین کا، انسان تک دین کو پہنچانے کے لیے. ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جو دوسری قوموں کے پاس ہے ہی نہیں. آپ غور کیجئے، اتنا بڑا پلیٹ فارم کسی کے پاس نہیں ہے. ایام اضحیٰ چل رہے ہیں، پوری دنیا میں مجلسیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. بنارس میں آپ خالی آپ شمار کیجئے، اسی وقت آپ دیکھیے پورے بنارس میں کہاں کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں. پھر بنارس سے باہر سوچئے پورے ہندوستان میں کہاں اور کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں. پھر ہندوستان سے باہر دوسرے ملکوں کے بارے میں سوچتے چلے جائیے. بیک وقت پوری دنیا میں کتنے فرش مجلس بچھے ہوئے ہیں، یعنی کتنی بڑی بین الاقوامی کانفرنس ہے جو ادائے حسین کے نام پہ منعقد ہو رہی ہے، اور اس میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں. کتنا بڑا پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے. کسی کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم دین پہنچانے کے لیے، مذہب پہنچانے کے لیے، قرآن کی باتیں پہنچانے کے لیے، اہل بیت کی باتیں پہنچانے کے لیے ہے کسی کے پاس؟ عزیزان محترم، شکر کی جگہ ہے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مجلسوں میں عرض کیا ہے کہ ٹرین سے میں شاید دلی سے بنارس آ رہا تھا یا بنارس سے دلی جا رہا تھا. بہرحال نماز سے مغرب کا وقت ہوا، نماز کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا تھا تو دیکھا ایک صاحب اور داڑھی اڑی رکھے ہوئے، لمبا کرتا پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. خیر انہوں نے بھی مجھے دیکھا تو جگہ دی، میں نے بھی نماز پڑھی. پھر وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. آپس میں تعارف و بات چیت ہونے لگی تو انہوں نے بتایا کہ ہم مثلا فلاں تبلیغی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں کا سفر کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، لوگوں کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ترکیہ گئے، ٹرکی، پورا ان کا گروپ. تو کہنے لگے کہ ہم لوگ کو مجمع اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے بڑی زحمت ہوتی تھی کہ دن بھر روڈ پہ کھڑے ہو کر فٹ پاتھ پہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اور ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ مسجد میں آئیے گا، شام کو مسجد میں آئیے گا، کچھ دین کی باتیں بتائیں گے، کچھ دین کی باتیں بتائیں، کچھ دین کی باتیں. کہ دن بھر کی محنت اور کوشش کے بعد، ہزاروں لوگوں سے کہنے کے بعد اگر 2-4 آدمی بھی آئیں سمجھیے بہت بڑی بات ہے. جس وقت انہوں نے کہا کہ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، سجدہ شکر کرنے کا دل چاہا. کیوں؟ ٹرین میں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجلس حسین کے نام پر کتنا بڑا پلیٹ فارم ہمیں دیا. صرف اعلان ہو جاتا ہے کہ مجلس ہونا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑنا ہے، کسی کی خوشامد نہیں کرنا ہے، کسی کے دروازے پہ جا کر اس سے التجا نہیں کرنا ہے. لوگوں کو پتہ چل گیا مجلس ہے، فلاں جگہ پہ مجلس ہے. کوئی بزنس چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی آفس چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی دکان چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی دوسری مصروفیتیں چھوڑ کے آ رہا ہے. ہمیں مجمع نہیں اکٹھا کرنا ہے، بلکہ جو مجمع آ جائے منبر سے بس حسین کا پیغام پہنچانا ہے. سلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد.
اس عزاداری کی عظمت اور اہمیت کو محسوس کیجئے اور اس کی مقصدیت اور افادیت کو پہچانیے، اور ویسی عزاداری کیجئے جیسی عزاداری ائمہ معصومین چاہتے ہیں، شہزادی چاہتی ہیں، امام زمانہ چاہتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے، تاکہ وہ عزاداری واقعاً ہمارے لیے نجات کا باعث ہو، دنیا سے ہم عزاداری سے کچھ حاصل کریں۔ آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہوتی ہے، مجلس کے کتنے فائدے ہیں جن کو ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ زندوں کو بھی اس سے فائدہ ملتا ہے، مردوں کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ زندوں کو سب سے بڑا فائدہ کیا ملا؟ دین کی باتیں بتائی گئیں، نالج میں اضافہ ہوا، علم میں اضافہ، بشرطے کہ سیکھنے کی غرض سے بیٹھے ہوں، سیکھنا چاہا ہو جی، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مجلس ختم ہوگی تو لوگ تبصرہ ضرور کریں گے، مولانا نے بڑی اچھی مجلس پڑھ دی، بڑی کامیاب مجلس پڑھ دی، بے مثال مجلس پڑھ دی۔ پڑھا کیا ہے کہ یہ نہ پوچھیے، مجلس بہت اچھی تھی مگر کیا پڑھا یہ نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ سیکھنے کی غرض سے بیٹھے ہی نہیں تھے۔ تو سیکھنے کی غرض سے بیٹھیے، سنیے تو کچھ حاصل کرنے کی غرض سے، کچھ سیکھنے کی غرض سے۔ بہرحال دین پہنچتا ہے، مذہب پہنچتا ہے، معلومات پہنچتی ہیں، نالج میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، علم کا اضافہ معرفت میں اضافہ کرتا ہے، معرفت کا اضافہ یقین میں اضافہ کرتا ہے، یقین کا اضافہ ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ توجہ، کتنے فائدے ہمیں مل رہے ہیں، یہ معنوی فائدہ اور مادی فائدہ بھی۔ مجلس ختم ہوئی، تبرک تقسیم ہوا، مجلس ختم ہوئی، دسترخوان بچ گیا نظر نیاز کے لیے، توجہ، لہذا غذائے روح بھی مل رہی ہے، غذائے جسم بھی مل رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، مجلس کا ثواب، مجلس میں قرآن پڑھا گیا، قرآن کی تلاوت کی گئی، قرآن کا ثواب، مجلس کا ثواب، نوحے کا ثواب، ماتم کا ثواب آپ نے مرحومین کو منتقل کر دیا، ان کی روح کو بھیج دیا۔ چنانچہ زندوں کو بھی مجلس کا فائدہ پہنچا، مردوں کو بھی مجلس کا فائدہ پہنچا۔ صلوات علیہ بر محمد وآل محمد۔ تو ان مجلسوں کو رسم رواج ٹریڈیشن نہ سمجھیے، اور کوشش کیجئے کہ اب تک اگر ہم غلط راستے پہ تھے اور غلط انداز سے عزاداری کر رہے تھے تو اب ہمیں بدلنا ہے۔ خود بدلیے، اپنے معاشرے کو بدلیے، اپنے گھر کو بدلیے، اپنے خاندان والوں کو بدلیے، اپنے جوانوں کی فکروں کو بدلیے، لوگوں کی سوچ کو بدلیے، انقلابی قدم اٹھائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا امام اپنی مدد کے لیے آج بھی ہمیں پکار رہا ہے۔ جی بس یہی دو کلمات مصائب کے ایام ازاں ہیں، ہر بندہ مومن رونے کے لیے اور پرسہ پیش کرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہوتا ہے۔ میں نے برابر عرض کیا ہے کہ کربلا میں امام نے متعدد مرتبہ استغاثے بلند کیے ہیں۔ ایک استغاثہ حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی، اسے آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ اس آواز استغاثہ پر جناب علی اصغر نے لبیک کہا اور امام انہیں میدان میں لایا اور تیر سے شعبہ کا نشانہ بنے۔ عزیزو، یہ پہلا استغاثہ نہیں ہے یا آخری استغاثہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ کو جب آپ کھنگالیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام نے کربلا میں کم سے کم 4 مرتبہ استغاثے بلند کیے، جن میں سے 2 استغاثوں کا وقت معین ہے اور 2 استغاثوں کے بارے میں تفصیلات نہیں ملتی۔ شاید پہلا استغاثہ اس وقت بلند کیا ہو جب شب عاشور گزرنے کے بعد جنگ کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ امام نے نماز فجر ادا کی، جناب علی اکبر نے اذان دی، امام کی اقتداء میں نماز فجر ادا ہوئی، اصحاب نے نماز پڑھی، اور ادھر عمر سعد نے اپنے لشکر کے لوگوں کو گواہ بنا کر جنگ کا آغاز اس طرح سے کیا کہ پہلا تیر امام کے لشکر کی طرف پھینکا۔ عمر سعد کا تیر آیا اور اس تیر کے ساتھ ساتھ چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہونے لگی، برسات ہونے لگی، تیر برسنے لگے۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ پہلا حملہ تھا اور پہلے ہی حملے میں امام کے چاہنے والوں کی
اور ناصروں و مددگاروں کی بڑی تعداد درجہ شہادت پہ فائز ہوئی. بعض روایات میں 50 تک کی تعداد بیان کی، تقریباً 50 افراد شہید ہو گئے پہلے ہی حملے میں. اب بچے کتنے؟ تو شاید جب جنگ شروع ہو رہی تھی اس وقت امام نے پہلا استغاثہ بلند کیا ہو، اصحاب کو اپنی مدد کے لیے پکارا ہو، حل من ناصر ینصرونی. اور دوسرا استغاثہ اس کا بھی وقت نہیں، شاید جب اصحاب سب کے سب درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے اور اب بنی ہاشم کو میدان میں جانا تھا، یعنی اہل بیت کے افراد کو، خاندانی رسالت کے افراد کو. تو چونکہ اصحاب یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ہم موجود رہیں اور خاندانی رسالت کے افراد میدان میں جائیں، تو ان کی شہادت کے بعد اب بنی ہاشم کی باری تھی. تو ہو سکتا ہے دوسرا استغاثہ امام نے اس وقت بلند کیا ہو جب خاندان رسالت کے لوگوں کو میدان میں جانا تھا. تیسرا استغاثہ وہ ہے جب جناب علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا. امام میدان میں جا چکے تھے، لیکن جب بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو در خیمہ پہ واپس آئے اور آنے کے بعد کہا، بہن زینب، مجھے معلوم ہے صبح سے تم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن بہن اس وقت کون سی ایسی تازہ مصیبت پڑی ہے جو اس بے قراری سے رو رہی ہو؟ کہا، بھیا آپ کی آواز استغاثہ جب سے علی اصغر نے سنی ہے، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. امام نے جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، کہا، لاؤ بہن میرے لال کو مجھے دے دو، میں میدان سے پانی پلا لاؤں. امام جناب علی اصغر کو میدان میں لیا. پورا واقعہ تفصیل جناب علی اصغر کی شہادت کی نہیں پڑھ رہا ہوں، اشیاء سمجھے کہ امام اپنے حق کا واسطہ دینے کے لیے قرآن لا رہے ہیں. یقیناً یہ قرآن ناطق نہیں ہے، مگر قرآن صامت کا ایک پارہ ضرور ہے. قرآن صامت نہیں ہے، قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے. اپنے لال کو لوگ اشقیاء کے سامنے پیش کیا، آبا کا دامن ہٹایا، اشقیاء کے سامنے علی اصغر کو پیش کیا. یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اگر تھوڑا سا پانی آ کے اسے پلا دو گے تو اس بہتے ہوئے دریا کی روانی میں کمی واقع نہیں ہوگی. مگر جب کوئی جواب نہ ملا تو امام نے کہا، اچھا اگر یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بدلے حسین خود پانی پی لے گا تو میں علی اصغر کو زمین پہ لٹائے دیتا ہوں. تپتی ہوئی زمین، کربلا کی وہ تپتی ہوئی زمین، ریگزار ریتیلی زمین. آپ سوچئے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر دانہ بھی گر جاتا تو بھون جاتا. جس وقت ننھے بچے کو شیرخوار علی اصغر کو لٹایا ہوگا، بچے کی پشت کا کیا عالم ہوا ہوگا. لیکن وہ حیوان، درندہ صفت افراد، وہ اشقیاء، اس پر بھی آمادہ نہ ہوئے. عجب نہیں زبان حال سے بچے نے کو، بابا مجھے اپنی آغوش میں لے لیجئے، یہ ظالم پانی نہیں پلائیں گے. امام نے بچے کو آغوش میں لیا، کہا، میرے لال حجت خدا کے فرزند ہو، حجت کو تمام کرو. بچہ مسکرایا، اپنی خوش زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری. اشقیاء اپنے ڈھالوں میں منہ چھپا کے رونے لگے. ہرملا نے اپنا تیرے سے شعبہ چلہ کمان میں جوڑ کر بچے کی طرف رہا کیا. بچہ باپ کے ہاتھوں پہ تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنا. اور تاریخ نے جملہ لکھا، فانقلب الصبی علی یدی الامام. تو یہ تیسرا استغاثہ جو جناب علی اصغر کی شہادت پہ ختم ہوا. توجہ، لیکن اس کے علاوہ ایک چوتھا اور آخری استغاثہ بھی ہے. بس یہی مجلس کا اختتام ہے. آنکھوں میں جو آنسو آئے اسے شہزادی کی بارگاہ میں آپ اپنی طرف سے پرسے کے طور پہ پیش کر لیے گا. آج 5 صفر مظفر کی تاریخ ہے. جناب سکینہ کی شہادت کی تاریخ بھی قریب آ رہی ہے. عزیزان محترم، امام نے چوتھا اور آخری استغاثہ اس وقت بلند کیا جب جناب علی اصغر بھی درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے تھے. اب کون ہے جو اس آواز پہ لبیک کہے؟ چوتھے امام نے ایک مرتبہ سر سے امامہ اتارا، اپنی تلوار لی، لبیک لبیک کہتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے. چوتھے امام میدان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. امام نے جس وقت یہ دیکھا، آواز دی، بہن ام کلثوم، سید سجاد کو روک لو، اس لیے کہ ابھی سید سجاد کو بہت سارے فرائض انجام دینا ہے.
عجب نہیں کہ اس لیے بھی روکا ہو کہ چوتھے امام پہ سے نسل امامت کے سلسلے کو آگے بڑھنا تھا۔ جناب ام کلثوم خیمے میں واپس لائیں، اس سے پتہ چل گیا کہ چوتھا اور آخری استغاثہ چوتھے امام کے لیے نہ تھا۔ اب آپ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جب سوچئے گا تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ چوتھا اور آخری استغاثہ کسی اور کے لیے نہیں تھا بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے تھا، اس لیے کہ 3 استغاثے ان چاہنے والوں سے تھے جو کربلا میں موجود تھے، مگر یہ آخری استغاثہ ان شیعوں سے تھا کہ جو کربلا میں موجود نہ تھے بلکہ کربلا کے بعد تمام عالم میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ امام ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اس وقت امام کی مدد و نصرت یہ ہے کہ ہم امام کی آواز پہ لبیک کہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور لبیک کہہ کر امام کے مقصد قربانی کی حفاظت کریں، امام کی مجلس و ماتم کی حفاظت کریں، امام کے مقصد اور پیغام کو پہچانیں اور ویسی عزاداری کریں جیسی عزاداری امام چاہتے ہیں، جیسی عزاداری اللہ چاہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پانے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، جملہ مؤمن و مومنات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو مشتاقین حج و زیارات ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا اب تک تحریر محمد والے محمد کی ذات ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ اسلام کو کفر پہ دائمی فتح و کامیابی مرحمت فرما، علماء اور مراجع ان سب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، پالنے والے ہمارے تمام مرحومین اور خاص طور پہ یہ مرحومین جن کی سارے ثواب کے لیے مجلس ہے، ان سب کو جوار معصومین میں، جوار شہداء کربلا میں جگہ مرحمت فرما، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہماری تعزیت شہداء کربلا کے سلسلے میں ہمارے امام کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔